Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, you'll be good, enjoying best of your spirits, and just be intact with your lectures on the daily basis. So, as you know that we had completed previously the fourth unit, in which you'll have an upcoming assessment and assignment as well. So, today we're going to start our next unit, that is unit 5, gender inequality. Okay, technology and gender inequality. So in this unit we have our first lesson, that is technology and society of future. We had read about it, all the things we have discussed it in detail, but as it is a revised lecture, so we'll have a brief discussion on it. So beta, in technology and society of future, writer talks about the technological advancements and the society of future with relevance to the society of future, that how will be the society in the future after the advancement of the technology, and how people will enjoy this sort of comfortable and luxurious life. Previously what happened, he narrates chronologically all the events from history to the present time. He starts with the 21st century, which he called is the century of sophisticated science and technology. अब बेटा 21st सेंचुरी को सेंचुरी कहता है ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड सेंचुरी है, किसकी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, यानी इसमें बहुत से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं जो कि प्रीवियस टाइम में, एंशिएंट टाइम्स में नहीं थी. सो व्हाट ही फर्दर सेज, वो हमसे रिलेट करता है इवेंट्स को, इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को. व्हेन टेक्नोलॉजी बिगेन टू मेक प्रोग्रेस, वो सबसे पहले हमें बताता है कि 17वीं सदी में टेक्नोलॉजी ने तरक्की करना स्टार्ट की थी. ठीक है, और इसने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया ह्यूमन लाइफ में. सो बेटा कहता है कि द बेनिफिट्स विच वी गेट फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर एनॉर्मस, दे आर काउंटलेस, वी कैन नॉट काउंट देम. बट what science has given us, first second stanza में हम बताता है कि साइंस से इंसान को क्या मिला है. it has revolutionized the human life. What we get out of this advancement of science and technology, it has given us three things. इसने इंसान को बेटा हमें रिलेट करता है, तीन चीज़ें दी हैं. फर्स्ट वन इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब इंसान इस साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत, एक तो चीज़ है इंसान कॉन्फिडेंट हो गया है, इंसान में खुद एतमादी बढ़ी है. ठीक है, देन द सेकंड वन इज़ सेल्फ एस्टीम. इसने इंसान की जो इज़्ज़त है, जो वक़ार है, उसे बेहतर बनाया है. एंड द थर्ड वन इज़ द करेज. इंसान को हौसला मिला है चीज़ों को टैकल करने के लिए, अपने कंसीक्वेंसेस, अपने सर्कमस्टेंसेस को बेहतर बनाने के लिए, तमाम चीज़ों से निमटने का इंसान को हौसला मिला है. सो इट हैज़ गिवन अस थ्री थिंग्स. ठीक है, दिस इज़ द मेन पॉइंट इन दिस पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, कि तीन चीज़ें से हमें दी हैं, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज. देन बेटा हमसे वो बात करते हैं किस सेंस में इसने हमें दिया है. प्रीवियसली मैन वाज ऑन द मर्सी ऑफ all his conditions, weather conditions, okay, and previously they used to believe on the superstitions and somewhat supernatural elements. इंसान पहले मफूकुल फितरत चीज़ों में तो हिम्मत में यकीन रखता था. इंसान जो अब इसके मौसमी हालात थे उनके रहम व करम पे होता था. बट विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब नाउ ही हैज़ डेवलप्ड डिफरेंट प्रोसीजर्स, ठीक है, डिफरेंट मैकेनिज्म्स टू डील विद दीज वेदर कंडीशंस. And now he no more believes in supernatural and superstitions, supernatural elements as well as superstitions. Okay, previously, अब तीन इसमें भी बेहतर चीज़ें बताता है बेटा, तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें. इंसान पहले फॉर्च्यून टेलिंग यानी कहानत पे यकीन रखता था. अच्छा, इंसान मैजिकल पावर्स पे यकीन रखता था, यानी अगर कुछ बुरा होता, when something evil happened, they related to the some supernatural and evil forces. लेकिन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हुआ कि इंसान ने इन चीज़ों पे यकीन करना छोड़ दिया. अब इंसान किस तरह से सोचता है? अब इंसान लॉजिकली सोचता है, इंडिपेंडेंटली सोचता है एंड साइंटिफिकली सोचता है. ओके, ही नो मोर बिलीव इन सच सुपरनैचुरल एंड सुपरस्टिशियस एलिमेंट्स विच ही प्रीवियसली यूज्ड टू बिलीव इन. सो बेटा फर्स्ट में हमें यही दो मेन पॉइंट्स बताता है. सो इफ़ यू कम टू द थर्ड पैराग्राफ, देन ही टॉक्स अबाउट मेडिसिन. बिफोर द invention, before the discovery of modern medicines, better people used to die of simple diseases
چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے لوگ مر جایا کرتے تھے. اور اس کو پھر نیریٹ کرتا ہے ود دا گریٹ پلیگ, طاعون کا مرض جو پھیلا تھا 542 AD میں, and which was responsible of 95 million deaths all around the world, جو پوری دنیا میں 95 ملین لوگوں کی موت کا باعث بنا تھا, جس کو وہ کہتے ہیں 1/3 of the whole population, یعنی 1/3 جو آبادی تھی وہ اس پلیگ, اس طاعون کے عوض مر گئی تھی. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا, اس کو بلیک ڈیتھ بھی کہتا ہے رائٹر, اور یہ 14ویں صدی میں بیٹا پھیلا تھا. ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے یہ جو پینڈمک 1898 to 1918 ہوئی تھی, اس سے بھی اسی سے صرف 10 ملین لوگ یعنی 1 کروڑ لوگ انڈیا میں مرے تھے اس پلیگ سے, اس طاعون سے. پھر بیٹا انفلوئنزا کی ایک پینڈمک اٹ ایمرجڈ ان 1957, 1957 میں انفلوئنزا کا مرض پھیلا تھا USA میں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, which killed 8,000 people in USA. Okay, so these were the simple diseases. یعنی کہ یہ انفلوئنزا ایک سمپل ڈیزیز تھی, بٹ وائی پیپل ڈائڈ جسٹ بیکاز دیر وازنٹ اینی ڈسکوری آف ماڈرن میڈیسنس. کوئی پروسیجر نہیں تھا, کوئی میکنزم نہیں تھا, اس وجہ سے ماڈرن میڈیسنس نہیں تھی, جس وجہ سے پیپل یوز ٹو ڈائی آف سچ سمپل ڈیزیزز. سو کیا ہوا, سو دین ہم سے وہ ریلیٹ کرتا ہے, کہتا ہے پیپل یوز ٹو ڈائی ان دا بیٹل گراؤنڈز آلسو. وائی؟ بیکاز وین ایور دے گاٹ سیپٹک وونڈس دے گاٹ ڈائڈ آؤٹ آف دیز بیکاز دیر ورنٹ اینی اینٹی بایوٹک اور اینٹی سیپٹک میڈیسنس اویلیبل دین. تب نہ کوئی اینٹی سیپٹک تھی, نہ کوئی اینٹی بایوٹک میڈیسنس تھی. جب وونڈ سیپٹک ہو جاتے تھے, خراب ہو جاتے تھے, جراثیم زدہ ہو جاتے تھے, تو اس سے بھی بہت سے لوگ مرا کرتے تھے. تو کیا کہتا ہے, بہت سی جو سرجری کے جو فیلڈ ہے بیٹا, اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں ان ماڈرن میڈیسنس کی ڈسکوری سے. جیسے پہلے کہ اسمال پاکس ہوا کرتے تھے, چیچک کی جو بیماری تھی, اب اٹس ٹوٹلی ایریڈیکیٹڈ فرام دا پریزنٹ ورلڈ. اچھا, جسٹ بیکاز آف واٹ, جسٹ بیکاز آف دا ڈسکوری آف ماڈرن میڈیسنس. اس کے بعد ملیریا کی بیماری تھی, اس کے بعد ٹائیفائڈ, پلیگ, کولرا, یہ ہیضہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری جو بیماریاں تھیں, ناؤ دے ہیو بین ایریڈیکیٹڈ فرام دس ورلڈ جسٹ بیکاز آف دا انوینشن آف دا ماڈرن میڈیسنس. سو پھر بیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ الیگزینڈر فلیمنگ نے 1927 میں ایک اور ریولیوشن لایا اس میڈیسن کی دنیا میں. ہاؤ؟ بائی جسٹ ڈسکورنگ پینسلین. پینسلین 1927 میں جب ڈسکور کی الیگزینڈر فلیمنگ نے, تو اس سے بھی ایک انقلاب آیا اس میڈیسن کی دنیا میں. از اٹ کلیئر؟ اچھا, اب اس میڈیسنس کے بعد بیٹا ہمیں بتاتا ہے انجینئرنگ کی فیلڈ میں, فیلڈ آف انجینئرنگ یعنی میکینیکل ٹیکنالوجیز کے بارے میں بات کرتا ہے. کہتا ہے یہ بھی بہت زیادہ ٹیکنالوجی نے اس فیلڈ میں بھی اٹ ہیز پلیڈ اے وائٹل رول ان دس ماڈرن اینڈ میکینیکل ٹیکنالوجیز. انجینئرنگ اینڈ میکینیکل ٹیکنالوجیز میں اس نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. ہاؤ؟ Before the inventions of beta automobiles, aeroplanes, rockets, steam engines, people used to travel on foot. Okay, and this journey was very harsh to them. It may take sometimes the lives of the people who used to travel from one place to another. And as he narrates an allusion, ایک کہانی سناتا ہے, کہانی بتاتا ہے, ایک واقعہ بتاتا ہے مارکو پولو, میفیو پولو اور اس کے انکل کا. ٹھیک ہے. It took how many years? 3 years to reach them to China from Greece, from Venice, Italy. 3 سال لگے تھے وینس سے چائنا میں پہنچنے کے لیے, جسٹ بیکاز آف دا ایبسنس آف دا ماڈرن ٹرانسپورٹیشنل ٹیکنالوجیز. ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی, ذرائع نقل و حمل نہیں تھے, جس کی وجہ سے انہیں اتنا زیادہ ٹائم لگا. اور کہتا ہے اینشینٹ ٹائمز میں when people used to travel, they used to travel on foot or either cart or animal driven carts. ٹھیک ہے. یا پیدل چلا کرتے تھے یا گدا گاڑیاں, گھوڑا گاڑیوں پہ جایا کرتے تھے, جس پہ انہیں بہت زیادہ وقت لگا کرتا تھا. اور بیٹا یہ جرنی بہت زیادہ مشکل تھی. ٹھیک ہے. لیکن due to the invention of modern technologies, it has enabled man to reach on the other planets. Now he is just thinking about to reach the other planets as well. اب انسان ان ماڈرن ٹیکنالوجیز کی بدل سے ان جہاز, یہ جو آٹوموبیلز ہیں, یہ جو راکٹس ہیں, یہ اسٹیم انجنس ہیں, ان کی بدولت اب انسان دوسرے جو پلانٹس ہیں ان کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. and it has become very convenient for the man to go around the globe in just a matter of few hours. اب کچھ دنوں یا کچھ گھنٹوں میں انسان پوری دنیا کا
سفر کر سکتا ہے. اینڈ بیٹا another invention that is modern networking of roads. یہ جو روڈز بنے ہیں ان کا بہت بڑا فائدہ ہے انسان کو. انہوں نے بہت زیادہ ریولوشنائز کیا ہے ٹرانسپورٹیشن کو, ٹھیک ہے. اینڈ اٹ ہیز انہینسڈ, اٹ ہیز جسٹ میڈ بیٹر ڈے ٹو ڈے لائف ایکٹیویٹیز. بہت سی جو زندگی کی سرگرمیاں ہیں روزمرہ کی, اس سے ان سرگرمیوں میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے. اوکے, دین دیر کمز ففتھ پیراگراف ان وچ ہی ٹاکس اباؤٹ دا کمیونیکیشن ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے. ذرائع ابلاغ جس کو کہتے ہیں, کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. اچھا, اب کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں کیا کہتا ہے بیٹا, اس کو بھی ہمیں ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بتاتا ہے, فرام ہسٹری ٹو پریزنٹ ہمیں موو کرواتا ہے کرونالوجیکلی. سو واٹ ہی سیز دیٹ these communication technologies has brought tremendous revolution in the modern societies. کہتا ہے بہت زیادہ, بہت شاندار, بہت اعلیٰ ایک ریولوشن, انقلاب برپا کیا ہے, اس نے لایا ہے کس میں, اس دنیا میں. کیسے, ہاؤ بیٹا, before the advent of modern technology, modern technological equipments like, کیسے, کہتا ہے کہ ٹیلی گراف, ٹیلی فون, ریڈیو, ٹیلی ویژن, پرنٹ میڈیا, کمیونیکیشن, سیٹلائٹ, الیکٹرانک میل اینڈ انٹرنیٹ, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ان کی ایڈوینٹ سے پہلے بیٹا پیپل ور جسٹ اسٹرک ان دیئر اون لائفس. لوگ ایک دوسرے سے جان نہیں سکتے تھے, ایک دوسرے کے بارے میں خبریں نہیں جان سکتے تھے, ایک دوسرے کو خط نہیں بھیج سکتے تھے, انفارمیشن معلومات نہیں حاصل کر پاتے تھے. یہ نالج, ان کا جو تبادلہ تھا یہ ناگزیر تھا, اٹ واز امپاسبل. لیکن آفٹر دا ایڈوینٹ آف لارج نمبر آف ٹیکنالوجیکل چینجز, انسان پہلے کیسی زندگی میں رہتا ہے, آئسولیشن میں. دین اٹ کنیکٹڈ آل دا ورلڈ تھرو دیز میڈیمس. ان میڈیمس کے, ٹیکنالوجیکل میڈیمس کے تھرو تمام دنیا کو یہ جو ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹس سے انہوں نے آپس میں ملا دیا ہے. اب انسان کے لیے بہت ایزی ہو گیا ہے ایک دوسرے تک رسائی حاصل کرنا. سو ان کی انوینشن نے, کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کی انوینشن نے, اٹ ہیز ٹرن دا ورلڈ انٹو اے گلوبل ولیج ایدر اور اے گلوبل اپارٹمنٹ. اس نے ایک گلوبل ولیج بنا دیا دنیا کو. اب ہر وقت ہر دنیا کے ہر حصے سے لوگ ایک دوسرے سے دے آر ان کانٹیکٹ ود ون انادر. سو اب نیکسٹ اس کے بعد بیٹا کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے بعد ہم سے وہ بات کرتا ہے ماڈرن, دا رول آف ماڈرن ٹیکنالوجی ان دا فیلڈ آف ایگریکلچر. اب ایگریکلچر کی دنیا میں اس نے کیا ایڈوانسمنٹ کی ہیں. اٹ ہیز ڈیولپڈ گریٹلی ان ایگریکلچر. بہت زیادہ ایگریکلچر کو بھی اس ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ڈیولپ کیا ہے. ہاؤ بیٹا, اٹ ہیز انیبل ٹو بریڈ لائف اسٹاک اینڈ فوڈ انڈسٹری. ہمیں فوڈ انڈسٹری کو اور لائف اسٹاک کو اور زیادہ ایکسٹینڈ کرنے میں اس نے ہمیں بہت زیادہ مدد کی ہے. اچھا, اب پھر اس کا ایک اور ایڈوانٹیج کیا ہوا ہے بیٹا, اٹ ہیز میڈ اس ٹو برنگ بیرن اینڈ ایرڈ لینڈز انڈر پلو. یعنی خشک اور بنجر زمینوں کو بھی اس نے ہمارے لیے ممکن بنایا ہے کہ ہم ان پہ بھی کاشتکاری کر سکے ہیں. اچھا, اٹ ہیز آلسو انیبلڈ اس ٹو انکریز آر پر ایئر ایکر, ٹھیک ہے, پر ایکر ییلڈ بھی اس نے, اس کی پیداوار بھی بڑھانے میں, انکریز کرنے میں ہماری مدد کی ہے. اب بیٹا کس طرح, بیکاز آف دا کیمیکل فرٹیلائزر, ڈیو ٹو دس ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وی ہیڈ میڈ کیمیکل فرٹیلائزرز, کھادیں ہم نے بنائی ہیں, ڈیو ٹو وچ وی ہیو انکریز پر ایکر ییلڈ. ہم نے پر ایکڑ کی پیداوار کو جس سے ہم نے اور زیادہ کیا ہے. اچھا, اب بیٹا اس سے ہمیں بہت اچھے بیج ملے ہیں, بہت اچھے کیڑے مار ادویات ملی ہیں, جس سے ہم اپنی فصلوں پہ اسپرے کر کے اور اپنے جو فصلیں ہیں انہیں کیڑے مکوڑوں سے بچاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان سب چیزوں سے ہماری ایگریکلچر جو ہے, ہم نے آؤٹ آف سیزن جو کراپس تھی وہ اگانی سٹارٹ کر دی ہیں. از اٹ کلیئر؟ اینڈ دیز آر آل دا آؤٹ کمز آف شوٹس آف ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یہ سب کچھ پاسبل ہوا ہے جسٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت, اس کی وجہ سے. اچھا, دین بیٹا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کو آل ٹوگیدر چینج کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اٹ ہیز چینج مینز لائف, انسان کی زندگی کو اس نے چینج کر دیا ہے. اینڈ اٹ ہیز جسٹ ریز دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اس نے اٹ ہیز چینج دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ, اٹ ہیز ریز دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان ہیومن بینگز لائف. انسان کی زندگی کا جو معیار زندگی تھا اسے تبدیل کر دیا اور بہتر بنا دیا ہے, ٹھیک ہے. It has uplifted
the standard of living of man to a great extent, بہت حد تک اس نے انسان کا جو معیار زندگی تھا اسے بہتر بنایا ہے. now he is enjoying luxuries and comforts. ٹھیک ہے بیٹا, اور یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس نے بینیفٹس اور کمفرٹس میں اور زیادہ ایڈ کیا ہے. now we are living in the houses which have got hot and cold water, gas, electricity, speedy cars, television, refrigerators and many others. اب ہم ایسے گھروں میں رہ رہے ہیں ڈیو ٹو دا ایڈوانسمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جن میں گیس ہے, الیکٹریسٹی ہے, ٹھنڈا گرم ہمیں پانی کی فیسلٹی اویلیبل ہے, اسپیڈی کارز ہیں ہمارے پاس, ٹیلی ویژنز ہیں, ریفریجریٹرس ہیں, اور بہت سی اس طرح کی ہمارے پاس فیسلٹیز موجود ہیں. اب انسان نے اپنے انوائرمنٹ کو بھی کیا کر لیا بیٹا, چینج کر لیا ہے. اب دنیا جو ہے ایک خوشحال, ایک اچھی رہنے کی جگہ بن چکی ہے. دین بیٹا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت وی آر جسٹ ہارنیسنگ دا فورسز آف نیچر کنٹینیوسلی, ہم قدرت کی قوتوں پر بھی قابو پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے؟ نئی اور نئی انوینشنز ہو رہی ہیں, نئے فیکٹس ڈسکور کی جا رہے ہیں, اور اب سائنٹسٹ اس چیز میں بزی ہیں کہ وہ نئی ریسرچز کر رہے ہیں میڈیسن میں, انجینئرنگ کی فیلڈ میں اور اسپیس ٹیکنالوجی میں. وائی؟ جسٹ دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ این انوائرمنٹ فری آف پولوشن. اب تو بیٹا دا گول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیز بیکم جسٹ ٹو میک اے پولوشن فری انوائرمنٹ, پولوشن فری سوسائٹی. اب وہ یہ کوشش کریں کہ ایسی سوسائٹی بنائی جائے کہ جو پولوشن فری ہو. ٹھیک ہے, دین بیٹا وہ ہمیں بتاتا ہے رائٹر کہ اب یہ کوشش کریں کہ ایسی انرجی, یعنی جو انرجی کرائسس ہیں, لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہے, اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے, اور کس قسم کی انرجی پہ ٹرانسفر ہوا جائے, شمسی توانائی کی طرف وہ ہمیں لے کے آ رہے ہیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ کوئلہ, یہ فیولنگ کو کم کر کے ہم شمسی توانائی کو استعمال کریں. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا, ٹیکنالوجی اور سوسائٹی کے جو ماننے والے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آنے والا معاشرہ بہت زیادہ بہتر ہوگا اور فیٹل ڈیزیزیں ختم ہو جائیں گی, ہیلتھ فیسلٹیز ہر ایک کو اویلیبل ہوں گی, ہر ایک کو ایجوکیشن کی فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی. اب بیٹا لاسٹ میں ہم بتاتا ہے کہ لیٹسٹ ماڈرن ایجوکیشن ہر ایک فیلڈ میں جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ اسپیس ٹیکنالوجی, سائنس, نیوکلیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انجینئرنگ ٹیکنالوجی, لٹریچر اینڈ فائن آرٹس, یہ ساری کہتا ہے اس ٹیکنالوجی کی بدولت یہ ساری جو اپرچونیٹیز ہیں یہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو اویلیبل ہوں گی, وہ ان کو اویل کر سکے گا. اور جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, یہ بہت بڑی پروگرس لائے گا اس دنیا میں. ٹھیک ہے, اور کہتا ہے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت جو فیوچر کے سٹیزنز ہوں گے دے لیڈ اے ہیپی, کنٹینٹڈ, کمفرٹیبل اینڈ لگزریس لائف. ٹھیک ہے, اب کہتا ہے کہ in upcoming future due to the advancement of science and technology workers and laborers will be replaced by the it will be replaced by the robots. اب ورکرز اور لیبرز کی جگہ فیکٹریز اور انڈسٹری میں بھی روبوٹس کام کریں گے. اچھا, لاسٹ میں کہتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن میں بہت زیادہ ریولوشن آئے گا, ریلوے, ٹرینز اینڈ کارگوز میں بہت زیادہ ریولوشن آئے گا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بڑا آسان ہو جائے گا, کمپیوٹرز کو لوگوں کی ایکسیس ہوگی, ایون کہ سپر کمپیوٹرز کو بھی لوگوں کی ایکسیس ہوگی. اور کہتے ہیں آنے والا معاشرہ جو ہوگا وہاں پہ لوگ اپنے ڈسپیوٹس کو سیٹل کریں گے تھرو نیگوسیشنز. دے ول ہیو گڈ ول فار ایچ اینڈ ادر, ہر ایک کے لیے ان کی اچھی خواہشات ہوں گی. اٹ ول بی اے پیسفل سوسائٹی, بڑا پرامن معاشرہ ہوگا. لیکن یہ سب دس ول بی پاسبل اونلی ایف دا پریزنٹ جنریشن ول پیو دا وے فار دا فیوچر سوسائٹی. اگر اپنے یہ جو پریزنٹ لوگ ہیں یہ آنے والے وقت کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے اس پہ کام کریں گے, اس کی ایجوکیشن کو عام کریں گے. سو وٹ ہی سیز, کہتا ہے کہ this all will be possible if that will be an ideal and peaceful era, but to bring that good time it is the duty of the present generation to devote themselves to the study of science and technology. کہتا ہے یہ سب کا تب ممکن ہوگا جب جو پریزنٹ جنریشن جو ہے وہ اپنے آپ پہ یہ لازم کر لے گی, اپنی ڈیوٹی بنا لے گی, اپنا فرض بنا لے گی کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں گے. اسی طرح سے وہ رستہ ہموار کریں گے آنے والی کامیاب مستقبل کی کامیاب اور پرامن معاشرے کے لیے.
Hopefully you might have got the point. If you have any confusion, you may ask me in the comments. I'll be there to assist you. Beta, one thing more you have to keep in mind کہ اپنا جو 4th unit کا second chapter ہے The Man Who Planted Trees, you have to prepare this for your upcoming e-assessment and as well as for your home assignment. کوئی بھی کنفیوژن ہو, کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. I'll be there to assist you till the next lecture. اللہ حافظ.